I would request Mr. Fahim Bari to join us on stage. He is the in charge of Automobile Division and he is the Secretary to the Technical National Committee, Pakistan Standards and Quality Control Authority. Our next speaker is Mehboob Ilahi. He was the Managing Director at Wasa Faisalabad. He also provided his services in the Ministry of Housing and Works and the Ministry of Petroleum. He is the former General Environment Government of Pakistan and currently he is working for the UN. I now invite Mr. Mehboob Ilahi for his presentation on the essentials of sustainable transportation of Pakistan. Assalamu alaikum, ख़वातीन व हज़रात. सबसे पहले तो मुझे शुक्रिया अदा करना है सुहेल नवाज़ साहब का. सर, आपने हमें सबसे अच्छी चीज़ें बताई हैं जो आप कर रहे हैं. मैं भी आपकी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ, लेकिन हमने वो कम तनख्वाह पे गवर्नमेंट में गुजारा किया. आप प्राइवेट सेक्टर में चले गए. कैसर खताना साहब, आपने मुझे मौका दिया तो बहुत मेहरबानी. हालांकि इवेंट हुआ है तो हम सारे सोच रहे थे कि ये आपकी कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो जाएगी, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और काफ़ी माशाल्लाह लोग आ गए हैं. तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, चीज़ें चलती रहती हैं. जो मुझे जिस पे वो बात करनी है ना, वो है एसेंशियल्स ऑफ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन. अभी आपने सुना है हमारे पहले स्पीकर साहब ने कई दफ़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है सस्टेनेबल. तो ये एक बज़ वर्ड सा हो गया हुआ आजकल. तो हमने कहा कि क्यों ना थोड़ा सा इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ी सी बात कर ली जाए, क्योंकि आजकल आप सुन रहे होंगे सस्टेनेबल सिटीज़, सस्टेनेबल वाटर सप्लाई, सस्टेनेबल बिजनेस, सस्टेनेबल इंडस्ट्री, सस्टेनेबल ट्रकिंग. मतलब है कि हर जगह ये टर्म यूज़ हो रही है. इट्स बेटर टू रियली अंडरस्टैंड एंड शेयर विद यू माई पर्सपेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. तो ये लफ्ज़ दूसरा जो इसके साथ काइंड लफ्ज़ है ना सस्टेनेबल के साथ, वो है डेवलपमेंट. शुरू में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वर्ड आया था, फिर हर एक ने अपनी ज़रूरत के तहत या सहूलत के लिए इसको अपने यहाँ यूज़ कर रहे हैं. असल में ये तरक्की जो है ना, ये अगर देखें तो ये हर दौर में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहा है. जिस ज़माने में ये हंटिंग एंड गैदरिंग होती थी तो कोई गार में रहता था, वो समझता था वो डेवलप है, और बाकी जो जंगल में फिरते रहते हैं वो डेवलप्ड नहीं है. मतलब है कि उसके लिए वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पता नहीं उसके लिए क्या थी और क्या थी, हर एक का पर्सपेक्टिव था. फिर आपकी ब्रॉन्ज एज आई, फिर आपकी आयरन एज चल रही है. तो उसमें भी जो किसी कॉलोनी में या किसी सेटलमेंट में चला गया तो वो डेवलप्ड कहलाया, और जो नहीं हुआ. लेकिन आजकल आपने देखा है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई 1940s के बाद, तो ये अर्बनाइजेशन एक तशरीफ़ ले आई है, काफ़ी अर्बनाइजेशन है. फिर इट फॉलोड इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह हुई. तो अब जो है वो पर्सपेक्टिव जो है, फिर ग्लोबलाइजेशन आ गई, फिर आप कहते हैं डिजिटाइजेशन आ गई. तो सोसाइटी जो है वो ट्रांसफॉर्म होती रहती हैं. तो ये हम समझते हैं कि कॉन्सेप्ट जो है वो भी इसी के साथ साथ चेंज होते रहते हैं. तो आजकल वो कहते हैं सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए हमें, वो चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि जो पायदार हो, जो कायम रह सके. हम समझते हैं कभी दफ़ा कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिसोर्सेज बढ़ गए हैं तो ये सस्टेनेबल कंट्री हो गया है. कभी हम कहते हैं हमने फैक्ट्री लगा ली है, कभी हमने एक BRT प्रोजेक्ट लगा लिया है तो हम बड़े डेवलप हो गए हैं. तो ये इंसान की तरक्की जो है ना, वो मतमा नज़र होना चाहिए. दिस इज प्लीज़. आपने सुना होगा एक तो है सोशल डेवलपमेंट जो समाजी किस्म के हैं, एक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तो तारीख से चल रहे हैं. ये जो कॉन्सेप्ट है एनवायरनमेंट, उन्होंने कहा कि ये भी ज़रा सोच लें कि ये वो डेवलपमेंट जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आपकी सोशल डेवलपमेंट ही काफ़ी नहीं है जब तक उसको इंटीग्रेट ना करो एनवायरनमेंट के साथ, आपके रिसोर्सेज के साथ. अब नहीं करेंगे तो फिर वो तरक्की जो है वो पायदार नहीं होगी. मतलब है कि वो होगी कुछ, उसके कर्व आएगी, फिर वो डाउन हो जाती है. कई दफ़ा कई मुल्क ऐसे आपने देखे हैं, एक मैं जानता हूँ मुल्क है नारू, ये पैसिफिक में है. वहाँ उनके पास फास्फेट बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट करते गए. एक वक्त ऐसा आया कि सारा उनका फास्फेट ख़त्म हो गया. तो मतलब है कि गुर्बत की तरफ चले गए. दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल. तो एनवायरनमेंट का ये कॉन्सेप्ट है, जब इन सारों को सर्कल्स में मिक्स करते हैं
تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی اکنامک ڈیولپمنٹ ہو، ایکویٹیبل ہو، وائبل ہو، انوائرمنٹلی سوشلی وہ کیا کہتے ہیں بیئریبل ہو، ایکویٹیبل ہو، تو مطلب یہ کئی کریکٹرسٹکس اس کے ساتھ ایڈ کر دی. یہ صرف بتانا تھا کہ یہ انوائرمنٹ کے اندر اس کا کانسیپٹ جو ہے نا انٹروڈیوس جو ہوا انوائرمنٹ کا، وہ ہے 1972 میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، UN ہیومن اینڈ انوائرمنٹ کانفرنس. ہمارے یہاں سے جو پرائم منسٹر تھے اس زمانے میں تو ان کی بیگم گئی تھی، بیگم نصرت بھٹو، پاکستان کی نمائندگی کی تھی. اس کے بعد یہ انوائرمنٹ جو ہے یہ ان ہونی شروع ہوگی ڈیولپمنٹ پروسیس میں. پھر یہ 83 میں ایک UN کمیشن آن انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ بنا. اس نے کہا کہ آپ اچھی طرح اسٹڈی کریں اور ہمیں ریکمنڈیشن دیں تاکہ UN اس پہ کوئی فیصلہ لے سکے. پھر یہ ہو گیا. اس کے بعد ایک کانفرنس ہوئی ریو ڈی جنیرو میں، جس کو ریو کانفرنس کہتے ہیں. یہ مدر کانفرنس تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سسٹینیبل کا مطلب کیا ہے، اب آپ نے کیسے آگے چلنا ہے. تو ساروں نے اس کے اوپر ایگریمنٹ کیا. پاکستان سے بھی ایک بڑا ڈیلیگیشن پورا جہاز لے کے گئے تھے، 80 کے 90 بندے تھے. اس وقت کے پرائم منسٹر صاحب لیڈ کر رہے تھے. اچھا، اس کے ساتھ ہی میں سن 2000 میں نا ایک کانسیپٹ آیا تھا ملینیم ڈیولپمنٹ گول. یہ جب 2000 کی صدی ختم ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم ملینیم ڈیولپمنٹ گول ہے، ہم صرف جو ہے نا ایک اینگل سے نہیں، کئی اینگل ملٹیپل انڈیکیٹر کے ساتھ چیک کریں گے کہ انوائرمنٹ کیا ہوتی ہے. تو ملینیم ڈیولپمنٹ گول ایگری ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ 15 سال میں سوسائٹیز جو ہیں یہ سارے ملک یہ چیزیں اچیو کریں گے. اسی دوران یہ پھر ریو +2 بھی ہوئی. جو ریو ہوئی تھی 92 میں، یہ 10 سال کے بعد یہ ہوئی تھی جوہانسبرگ میں. اس کے بعد یہ کانسیپٹ شروع ہوا ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا. اب ملینیم ڈیولپمنٹ گول سے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کی طرف آ. اس کے کئی پرنسپل تھے میں لیکن ایک دو میں بتانا چاہتا تھا. اس کے کوئی میرے خیال 25-26 قسم کے ہیں وہ پرنسپلز. ایک دو پرنسپلز میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. پرنسپل 1: Human beings are the centers of concerns for sustainable development. They are entitled to healthy and productive life in harmony with the nature. تو یہ harmony with the nature جو ہے. Principle 4 یہ تھا: In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of development process and cannot be considered in isolation from it. تو مطلب ہے انہوں نے کہا holistic approach. ریو کا یہ پرنسپل نمبر 7 تھا. اس میں کہا تھا اسٹیٹس ساری رسپانسیبل ہیں، لیکن انہوں نے کہا تھا بٹ ڈفرینشیٹڈ رسپانسبلٹی. انہوں نے کہا ہر ایک کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے، جو جس ملک جس اسٹیج پہ ہے اس سے وہاں سے آگے بڑھے. کوئی یونیورسل گول نہیں دیے تھے، انہوں نے ہر ملک کے لیے اپنے گول دیے تھے. ملینیم ڈیولپمنٹ گول کیا تھے؟ یہ ہے ٹو ایڈریس ایکسٹریم پاورٹی. اب پاورٹی کا ایک تھا، اس کے اوپر کہا تھا کہ انکم پاورٹی، ہنگر، ڈیزیز، ایجوکیشن، انوائرمنٹ سسٹینیبلٹی، گلوبل پارٹنرشپ. ٹارگیٹ 7A جو کہتا تھا انٹیگریٹ پرنسپلز آف سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ان کنٹری پالیسیز اینڈ پروگرام، ریورس لاس آف انوائرمنٹل ریسورسز. نیکسٹ تھا ریڈیوس بایو ڈائیورسٹی لاس، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ امیشن، اوزون وغیرہ. ٹارگیٹ 7C جو تھا half by 2015 safe drinking water and basic sanitation. 7 ہے اس کا achieve improvements in the lives of 100 million people. جنہوں نے کہا تھا سلمز وغیرہ شہروں میں کم کر. سن 2000 سے 2015 تک یہ ہم نے ملینیم ڈیولپمنٹ گول کو فالو کرتے رہے تھے. اس کے میں نے وہ سیدھا جو انوائرمنٹ کے متعلق ہیں وہ بتائیں آپ کو. اچھا، یہ ہے 1915 میں انہوں نے دیکھا کہ ڈیولپمنٹ تو اتنی نہیں ہوئی جتنا ہم چاہتے تھے، اچیومنٹس میں دیر ہو گئی ہے. تو اب انہوں نے کہا تھا کہ اب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول جو ہوں گے نا، ملینیم ڈیولپمنٹ کا اور فیوچر کے جو ریکوائرمنٹ ہیں ان کا مکس کرتے ہوئے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کیے تھے. وہی اس میں ایریاز ہیں: پاورٹی، انرجی فار، اور اس میں سارے میں کوئکلی پڑھ دیتا ہوں. پاورٹی فوڈ کے بارے میں، ہنگر اینڈ فوڈ سیکورٹی. ہیلتھ ہے، ہیلتھ میں لکھا ہوا ہے ہیلدی لائفز فار آل ایجز. ایجوکیشن انکلوسیو اینڈ لائف لانگ لرننگ ہے. ویمن کے بارے میں ہے، ایکوٹی امپاورمنٹ کی ہے. واٹر کے بارے میں اویلیبلٹی آف سینیٹیشن اینڈ انرجی. پھر امپلائمنٹ جو ہے انکلوسیو ہو، سسٹینیبل اکنامک گروتھ ہو، ڈیسنٹ ورک ہو. یہ کتنی ریکوائرمنٹ بڑھتی جا رہی ہیں وقت کے ساتھ. جسٹ کنٹینیوئنگ دیٹ، اب میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں. یہ کلائمیٹ چینج آیا ہے، کمبیٹ کلائمیٹ چینج اینڈ اٹس امپیکٹ، میرین ایکو سسٹم
کنزرو میرین ریسورسز. یہ اوور فشنگ جو نئے نئے جال آئے ہوئے ہیں مطلب ڈالتے ہیں تو اتنے دیکھیں کیپیسٹی کتنی کی اوشن کی ریجنریٹ کرنے کی, تب اتنا لے جتنا آپ اس کو واپس کر سکیں. اسی طریقے سے یہ ہے کنزمپشن, انفراسٹرکچر, تو سارا کو نیکسٹ پلیز. ایکو سسٹم پہ ہے پروٹیکٹ فارسٹ, سسٹینیبل یوز فارسٹ ہے, انسٹیٹیوشنز ہے پیسفل اینڈ انکلوسیو سوسائٹیز فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ, ایکسیس ٹو جسٹس, effective and accountable, inclusive institutions at all level, sustainability, means of implementation اور global partnership. انہوں نے کہا اکیلے تو نہیں ہیں جنہوں نے پہلے مال بنایا ہے یا پیسے رکھے ہیں وہ بھی اس میں حصہ دیں. تو یہ گلوبل پارٹنرشپ کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس کے آئیکن ہے یا ریپریزنٹیشن ہے. یہ جو بتاتے ہیں نا 17 گول میں نے بتایا تھے, یہ ان کی وہ پریزنٹیشن ہے. نیکسٹ. اچھا تھوڑا سا میں ٹرانسپورٹ کے آپ سارا جانتے ہیں, میں تو بیسیکلی اس میرا ایریا ہے. تو یہ سسٹینیبل ٹرانسپورٹ کا اگر بات کریں تو یہ آٹوموٹیو کا میں زیادہ اتنا سمجھ نہیں آئی تھی, لیکن میں نے کہا موڈ آف ٹرانسپورٹیشن جو ہے ایئر روڈ ٹرانسپورٹ ہے, ریلویز بھی ہے, ایئر ہے اور سی, اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوگا. اس میں بھی آٹومیٹیو کے پتہ نہیں وہ کہتے ہیں صرف آپ کوئی موٹر کار کو یا ٹرک کو ہی کہتے ہیں آٹومیٹک, لیکن انجن وغیرہ ایمیشنز وغیرہ تو ہر چیز بھی یوز ہوتی ہے. واٹ از ٹرانسپورٹیشن؟ مائی پرسیپشن اٹ از دا موومنٹ آف پیپل, اینیمل, گڈز اینڈ ٹرپس. بیسیکلی شروع میں ٹرپس کے لیے شروع ہوئی تھی ٹرانسپورٹیشن, فرام ون لوکیشن ٹو اندر. The key consideration in this regard are ecology, environment, economics and transport system. Economics پہلے, social consideration اور ساتھ میں environment. اب لینڈ کی طرف آ جائیں گے. لینڈ میں آپ کے مینز آف ٹرانسپورٹیشن میں روڈ, ریل, پائپ لائن, اس کے پرابلم ہیں ایئر پولوشن, نوائز, گرین ہاؤس گیسز ایکسیٹرا. واٹر میں ہے شپنگ, لینڈ بیس سورسز آف پولوشن, واٹر بیس سورسز آف پولوشن جو سمندر سے سمندر کے اندر آتے ہیں. ایئر پیسنجر میں یہ اوزون ڈیپلیٹنگ سبسٹینسز ہے اور گرین ہاؤس گیس. اچھا انوائرمنٹل امپیکٹس آف ٹرانسپورٹ, یہ ہم بتایا ہے کہ بیسیکلی ٹرانسپورٹ کے فائدے کیا ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہیں. نیکسٹ. یہ کچھ بیسک فیکٹس ہیں وہ آپ سارے جانتے ہوں گے, میں اس میں سے چند بتاؤں گا. آپ بتائیے آپ کی روڈ ڈینسٹی کیا ہے, آپ کی ہائی ویز کیسے ہیں ان کی, کیونکہ روڈ کو بھی سسٹینیبل ہونا چاہیے. مطلب ہے روڈ اگر ٹھیک نہیں بنے گی, نیت ہی خراب ہے, وہ آدھی لائف اس کی پہلے ختم ہو گئی, تو ٹرک کو یا گاڑی کو بلیم کرنا تو مناسب نہیں ہے. یہ امپلائمنٹ شیئر ٹرانسپورٹ میں کتنا ہے آپ کا, پی ایس ڈی میں کتنا شیئر ہے, گراس کیپٹل فکس فارمیشن میں کتنا حصہ ہے, اور پور پرفارمنس آف ٹرانسپورٹ سیکٹر کین کاسٹ دی سوسائٹی 4 to 6% آف GDP. رجسٹرڈ وہیکل کتنی ہے, 15 ملین ہے. پھر آپ کو کمپوزیشن دیکھنی ہے, پھر سوسائٹی کے ساتھ اس کو کمپیئر کرنا ہے کہ ان کی انکم لیول کیسے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے سسٹینیبلٹی میں آتی ہیں. مطلب صرف کہہ دینا کہ وہ گاڑی کے سٹینڈرڈ بھی اچھی چیز ہے, لیکن مطلب ہے اس کا انٹرفیس جو ہے وہ سوسائٹی کے ساتھ ہے, انکم ہے, پرسنل لیولز ہے, آپ کی ریکوائرمنٹس کیا ہے, آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں, اس کے ساروں کے ساتھ میچ کرنا ہوتا ہے. یہ کار کیٹیگری میں 22.5 ملین تھا. یہ ہے اینول ریٹ آف ٹرانسپورٹ 8 سے 10% ہے, ٹرک کا 3 سے 5% ہے, GDP میں شیئر 4 سے 6% ہے. اوور لوڈنگ کتنی ہے اینڈ آل دیس. نیکسٹ. ٹوٹل ایمیشن کنٹرول, یہ GHG ایمیشن پہ ہم نے بتایا ہے کہ ٹوٹل آپ کا 370 ملین ٹن ایکویلنٹ آف کاربن ڈائی آکسائڈ ہے, اس میں تقریباً 11% ٹرانسپورٹ کا حصہ ہے. یہ آپ کمپوننٹ میں آپ کہہ روڈ میں ہے, روڈ اینڈ انفراسٹرکچر. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ صرف ٹرانسپورٹ کے اوپر جو پہیے ہیں اس کے اوپر زور نہ دیں, بلکہ ہر چیز کو دیکھیں. روڈ ہے, اس کا انفراسٹرکچر, یہ فکسڈ ایسٹس ہیں. پھر وہیکل ہے, یہ لیکوڈ ایسٹ ہے, یہ ون آف دی ایسٹس ہے آپ کا. اس کے بعد آپریشنز ہیں, اس میں ساری کنڈیشن ہوتی ہیں. بزنس, اگر آپ بزنس صحیح پلان کریں تو کئی انوائرمنٹل ایشوز یا سسٹینیبلٹی کے ایشوز آپ کم کر سکتے ہیں. جیسے یہ ہے فیولز, ایمیشن, لاجسٹکس, لائسنسنگ, فائنینسنگ, لیگلٹیز. تو کئی ایشوز ہیں, یہ ہر چیز میں سسٹینیبلٹی آپ کو لانی ہے. نیکسٹ چیز کمپوننٹس آف روڈ ٹرانسپورٹ, روڈ اینڈ انفراسٹرکچر. اب میں نے کہہ دیا اس میں کئی شکلیں ہیں, روڈ ہیں, بریجز ہیں, انٹر موڈل فیسلٹیز ہیں, بس اینڈ ٹرک ٹرمینلز ہیں, کنسولٹیشن سینٹرز ہیں, ورک شاپس اینڈ فیول. ہر جگہ سسٹینیبلٹی لانی. یہ ہے وہیکل رولنگ سٹاک, اس کی ہم نے کہا ہے جو اسٹینڈرڈ وغیرہ سارا آپ کا اسی میں آتا ہے. روڈ میں آتا ہے, ریلوے میں یہ گڈز کیریج ہے, اس کئی ٹائپ کی ہوتی ہیں, شپنگ کے مسئلے ہیں, ایئر ویز کے. نیکسٹ. یہ انہوں نے ان کو فردر ایلیبریٹ کیا جو میں نے پوائنٹس کہے تھے نا آپ کے, لاجسٹکس ہے, لائسنسنگ ہے, فائنینسنگ ہے, لیگلٹیز ہے, ساری چیزیں.
امپیکٹس آف روڈ ٹرانسپورٹ اور انوائرمنٹ، ایئر کوالٹی پہ ہوتا ہے، کلائمیٹ چینج ہے، نائز ہے، واٹر اسکیرسٹی ہے، سائل کوالٹی ہے، بایو ڈائیورسٹی ہے. تو کہاں کہاں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں. اکانومی ہے، ایکالوجی، انوائرمنٹ، ان تینوں کا آپ نے ربط کرنا ہے، اچھا ریلیشن شپ آپ نے نکالنا ہے. کی ایشو صرف میں 1 منٹ لوں گا، یہ فائنل ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو پولیٹیکل ول ہے، آپ کو جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں، جس ادارے سے کام کر رہے ہیں، جس سسٹم میں کام کر رہے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ کی ول اس کی ہے، پالیسیز اس کی کیسی ہیں. اکنامکس ہے، فار ایگزامپل اکنامک پالیسیز کیا ہیں، مینوفیکچرنگ کی پالیسی کیا ہے، ٹیکسیشن پالیسی کیا ہے، امپورٹ پالیسی کیا ہے، ایکسپورٹ پالیسی کیا ہے. جب تک یہ نہیں کریں گے تو ایک بندہ بیٹھ کے تو ساری چیزیں نہیں کرے گا. ٹیکنالوجیز ہیں وہ آبسلیٹ ہے. ایک نہیں وہی تھا اچھا لیک آف اسٹینڈرڈس ہیں، یہ کوالٹی، پرفارمنس، ایگزاسٹ، ایمیشن، جگہ جگہ کے مطلب اپنی اپنی سائنسز ہیں یہ ہر ایک چیز کی. اچھا فیلڈ کوالٹی، فیول کوالٹی اسٹینڈرڈز ہیں، انفورسمنٹ آف گورنمنٹ ریگولیشن ہے، لیک آف انسینٹیوز فار کمپلائنس اینڈ انوویشن ہے. پھر آپ نے دیکھا پروموٹ کمپلائنس کیسے کرنی ہے، مطلب جب تک آپ پروموشن کے لیے کو پرووائڈ نہیں کریں گے تو لوگ کیوں یہ کام کریں. تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ سسٹینیبلٹی ایک بڑا انوالوڈ کانسیپٹ ہے، اس کے دائیں بائیں ہر جگہ لنکیجز ہیں، اور جب تک یہ ساری چیزیں موو نہیں کریں گی تو آپ صرف سٹینڈرڈ بنا کے یا آٹوموٹیو والوں کو کہیں کہ سارا ڈیلیور کریں، وہ کر نہیں سکیں گے. ایک دفعہ بڑی اچھی کسی نے بات کی تھی کہ وہ سوسائٹی جس میں خود سٹینڈرڈ نہیں ہے تو وہ کہتی ہے کہ گاڑی ہمیں سٹینڈرڈ کی چاہیے. انجم نیاز نے پچھلے دنوں ایک آرٹیکل ہے وہ اخبار میں لکھتی رہتی ہے کہ کہتے ہیں نا حرام کے پیسے لے کر حلال گوشت ڈھونڈنے کی دکان ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ خود ٹھیک نہیں ہوگے، جب کس طرح آپ نے انکم کرنی ہے تو آپ کہتے ہیں مجھے سٹینڈرڈ کا گوشت چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں دنیا میں کہ آپ نیت ٹھیک کریں اور ساتھ چلیں. تھینک یو.